अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हदीस नंबर 1330 है, जो सैयदा जुवेरिया बिन्तिल हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी, वो इस हदीस को रवायत करती हैं। वअन जुवेरियत बिन्तिल हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत क़ाल ली रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द क़ुल्तु बअदकी अर्बअ कलिमातिन, मैंने तेरे बाद 4 कलमे अदा किए हैं। लव वुज़िनत बिमा क़ुल्ति मुन्ज़ुल यौम लवज़नतहुन्ना, अगर उन 4 कलिमों को तोला जाए उस ज़िक्र के साथ जो तूने आज के दिन किया है, तो वो लवज़नतहुन्ना, वो भारी निकलेंगे। वो 4 कलमे क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, कि अल्लाह ताला पाक है अपनी तारीफ़ के साथ, आदद खल्क़िही, उसकी मखलूक की तादाद के मुताबिक, वारिज़ा नफ्सिही, और यानी इतनी तादाद में अल्लाह ताला की पाकीज़गी और तारीफ़ है जिसको अल्लाह ताला ख़ुद पसंद फरमाए, अल्लाह की अपनी रज़ा के मुताबिक। वाज़िनत अर्शिही, और उसके अर्श के वज़न के मुताबिक। वमिदादा कलिमातिही, और उस स्याही के बराबर जिससे उसके कलिमात और उसकी तारीफ़ात लिखी जाएं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अलैह ने बयान किया है। तो इसकी तफसील इस तरह से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थे, यानी उनके घर थे। जब आप बाहर निकल गए और आप जब वापस आए तो वो अभी तक बैठी अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ थी। शायद ये निस्फ़ुन नहार के करीब आपकी वापसी हुई, तो वो अभी तक बैठी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम उस वक़्त से ऐसे ही बैठी पड़ रही हो जब से मैं गया? उन्होंने कहा कि जी हाँ। तो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 4 कलिमात जो मैंने कहे हैं, अगर इनका तुम्हारी इबादत के साथ वज़न किया जाए तो ये भारी निकलें, ज़्यादा वज़न इनका हो। तो ये हमारी उम्मत की तख़सीस है, ख़ास हैं ये चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, कि अल्लाह ताला ने इनको अगर छोटी उम्र दी है, बाकी पहली उम्मतों के लोगों की उम्रों के मुताबिक इस उम्मत के लोगों की उम्रें छोटी हैं, थोड़ी हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे पैकेज दे दिए हैं कि जिसकी वजह से ये उस कमी को पूरा कर सकते हैं। कि अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक शख्स की उम्र 1000 साल हो और एक शख्स की उम्र 60-70 साल हो, तो उनकी क्या निस्बत है आपस में? कुछ भी तनासुब नहीं निकलता। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे ऐसे पैकेज रख दिए हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके पहली उम्मत के लोगों से ज़्यादा अजर और दर्जा हासिल कर सकते हैं। मसलन बाज़ अय्याम ऐसे हैं कि जिनकी इबादत बाकी तमाम इबादतों से बड़ी और भारी है, जिस तरह ज़िलहज्जा के 10 दिन। फिर इसी तरह कुछ रातें ऐसी हैं कि जिनकी इबादत बाकी रातों के मुताबिक बहुत भारी है, जैसे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की रातें। फिर इसी तरह बाज़ दिनों के रोज़े, जिस तरह ईद उल अज़हा से एक दिन पहले अरफा का रोज़ा और 10 मुहर्रम का रोज़ा वगैरह। तो ऐसे ही कुछ कलिमात भी हैं ऐसे कि जिनको अदा करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उनका अजर बहुत ज़्यादा है। और ये भी कलिमात उन्हीं में से हैं, और इसमें खालिसतन अल्लाह ताला की तारीफ़ है और उसकी रज़ा का हुसूल है, इसलिए इनको बहुत भारी कहा गया है कि अजर के लिहाज से इनका बहुत वज़न होगा। तो बहुत आसान हैं ये कलिमात, हम इनको याद कर सकते हैं। हम 3 दफ़ा भी, 1 दफ़ा भी, कई दफ़ा भी पढ़ सकते हैं इसको।
اگلی حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الباقیات الصالحات لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات یعنی لا الہ الا اللہ اور دوسرا وسبحان اللہ، نمبر 3 واللہ اکبر، نمبر 4 والحمد للہ، اور 5واں کلمہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پانچوں کلمے یہ باقیات الصالحات ہیں، یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو باقیات الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال جن کا اجر اور ثواب بندے کے لیے ہمیشہ جاری رہتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اعمال ہیں کون سے؟ یعنی ہر وہ کام جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اعمال خیر سے ہو، وہ باقیات الصالحات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کلمات بھی ایسے ہیں اور اعمال بھی ایسے ہیں، کیونکہ یہ کلمات جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں ان کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ یعنی یہ پورے ایمان اور پورے دین کا یہ نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے، اور تمام اچھائیوں اور نیکیوں کا یہ مرکز ہیں، مرکزی کلمات ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے، کیونکہ اس کے بہت سے معنی ہیں۔ لا حول ولا قوۃ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بھی حرکت اور ہیلا سازی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ شر اور فساد کو دفع کرنے کی قوت اور خیر کو حاصل کرنے کی قوت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر اسی طرح نافرمانی سے پھیرنے اور اللہ کی اطاعت پر مضبوط رکھنے کی طاقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہر نیکی پر تعاون اور اعانت مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ یعنی مختصراً یہ کہ بندہ جب ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو وہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ارد گرد، میرے ماحول میں، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں اللہ کی قوت کے سوا اور کوئی نہیں، سب سے زیادہ بڑی قوت اللہ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نقصان دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اگلی حدیث سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الکلام الی اللہ اربع، کہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ لا یضرک بایہن بدأت، اور تجھے یعنی پڑھنے والے کو کچھ بھی نقصان نہیں وہ کسی بھی کلمے سے شروع کر سکتا ہے۔ وہ 4 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ 2، ولا الہ الا اللہ 3، واللہ اکبر 4۔ یعنی اس کو ہم کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں اور کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم نے سبحان اللہ کہا ہے، آگے بات کوئی اور کرنی پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے والحمدللہ کہا ہے تو بات ادھر ادھر ہو گئی، یا ہم نے والحمدللہ سے شروع کر لیا ہے پڑھنا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ولا الہ الا اللہ سے شروع کر لیا ہے، یعنی ان 4 کلموں کو ہم آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ بھی، اور اس کی ترتیب بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑے بہترین کلمات ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور ان کو گاہے بگاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے کام کاج کرتے ان کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور ان کلمات کا ترجمہ اور ان کی عظمت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اور اسی طرح وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو بے عیب چیز اور بے عیب ہستیوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنی لو لگا لینی چاہیے۔ اسی طرح کہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو مسلمان کا تو عقیدہ ہی یہ ہے، اگر وہ کسی اور کو مانے گا تو وہ پکڑا جائے گا، وہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ تو یعنی اللہ کی کبریائی اور بڑائی
تو جب ہم اللہ کی بڑائی کا تصور اپنے ذہن میں پکا کر لیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ہم اس کا کوئی بھی حکم ٹالتے ہوئے ڈریں گے کہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا، تو میں اس کی خلاف ورزی کروں، کیسے کروں؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو میں اس سے کیسے بچوں گی، اس کی سزا سے کیسے بچ سکوں گی؟ اور ہر نیکی کرتے وقت اللہ کی کبریائی کا خیال دل میں رکھنا کہ میری نیکیاں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرا اتنا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے خزانوں میں تو اتنا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے اتنے بڑے اور بھرے خزانے ہیں کہ وہ ہر ایک کو اس کی توقع سے کہیں زیادہ دے سکتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ چونکہ یہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ذکر اور دعا کے بارے میں ہے، تو یہ حدیث بھی ذکر کے بارے میں ہی روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نہ بتاؤں؟ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ کلمہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور زاد النسائی، اور نسائی نے یہ الفاظ آگے زیادہ کیے ہیں کہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، پناہ دینے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے۔ تو اس میں ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو ہم پچھلی احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں یہ چیز خاص ہے کہ اسے جنت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ توکل کو ظاہر کرتا ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میرے ارد گرد آگے پیچھے اللہ کے سوا کسی کی طاقت قوت نہیں، گویا اس نے اللہ کے ساتھ اپنا جو اس کا یعنی اس نے اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ پر اس نے بھرپور قسم کا توکل کر لیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور سر تسلیم اس کے تمام احکامات کے سامنے خم کر دیا، اور پھر اس نے اپنے سر تسلیم کے خم کرنے کا اس میں اعتراف کر لیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی طاقت اور قوت کو اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتی۔ اور اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ہر چیز کا یعنی صانع، مانع، قانع صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز سے، ہر تکلیف سے بچانے والا، اور اسی طرح ہر طرف سے قناعت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ تو یہ بہترین کلمات ہیں، اور اسے خزانہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے بندے کو جو جنت حاصل ہوتی ہے وہ انتہائی نفیس اور عمدہ ہے کہ اس کی مثل دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ اگلی حدیث ہے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، کہ بے شک دعا یہی اصل عبادت ہے۔ رواہ الاربع، اسے اربعہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی، اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وَلَهُ مِنْ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادہ، یعنی کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں، ترمذی میں ہی یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو سندن مرفوع ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ دعا یہ عبادت کی مخ ہے، یعنی مغز جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح وَلَهُ مِنْ حدیث ابی ہریرہ، اسی کتاب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، رفعہ، وہ بھی مرفوع ہے، وہ یہ ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور مکرم یعنی عزت والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان تمام احادیث میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حج کے بارے میں کہ حج تو عرفہ کے دن کا نام ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ عرفہ کے دن میں عرفات میں صرف حاجی لوگ دعا ہی کرتے ہیں، وہاں روزہ یا اور کوئی اس طرح کی عبادت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی اصل حج ہے۔ تو اسی طرح دعا ہی اصل عبادت ہے۔ یہاں اس کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جو لوگ اپنی مشکلات اور اپنی حاجات اور اس طرح کی چیزوں کو غیر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بخار چڑھا تو کسی کی قبر پہ چلے گئے، وہ خسرہ یا اس طرح کی وہ بیماری ہو گئی تو کسی اور کی قبر پہ چلے گئے، کوئی اور تکلیف آئی تو کسی اور کی قبر پہ چلے گئے، تو وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے دعا کی ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دعا اصل یہ عبادت ہی ہے، یعنی اگر ہم غیر اللہ سے دعا کریں گے تو وہ ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسے۔ تو اس لیے اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف کو اللہ سے ہی طلب کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہی پیش کرنا چاہیے۔ ہر موقع پر، ہر مصیبت میں اللہ سے ہی اپنی ضرورت کو طلب کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ یہ اس سے اگلی حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اسے اخرجہ النسائی، نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی، اور ابن حبان اور دوسروں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس میں دعا کی قبولیت کے اوقات کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ قبولیت کے اوقات کون سے ہیں، اور ان میں سے ایک وقت ہے دعا یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کچھ اوقات اور کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اوقات تو اور بھی نبی علیہ السلام نے بہت سے ذکر کیے ہیں، مثلاً تہجد کے وقت، اسی طرح جمعے کے دن، اسی طرح اور بھی کئی اوقات، افطاری کے وقت، سفر کے درمیان کی گئی دعا، باوضو ہونے کے بعد، رات کو اگر کوئی باوضو سویا ہوا ہے اور اس کی آنکھ کھل جائے تو اس کی دعا، کئی اوقات اور بھی ہیں۔ لیکن یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اب خواتین تو گھروں میں ہوتی ہیں، وہ کیا کریں گی؟ ان کا یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے تو کوئی بھی دعا کر سکتی ہیں۔ اس میں الفاظ کی بھی کوئی قید نہیں کہ وہ حدیث کے الفاظ ہوں یا قرآن کے ہوں یا اپنی زبان میں ہو، اردو میں، پنجابی میں، کسی بھی بولی میں ہم دعا کر سکتے ہیں۔ آگے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو اسی معنی اور مفہوم میں ذکر کی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم کریم، تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اخرجہ الاربعہ، اسے اربعہ نے روایت کیا ہے، نسائی کے علاوہ، اور حاکم نے صحیح کہا۔ یعنی حی ہے اللہ تعالیٰ، ہمیشہ زندہ ہے، کہ اس سے کبھی یہ اندیشہ نہیں کہ اب وہ غیر حاضر ہے، اب وہ سویا ہوا ہے، اب وہ مصروف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا جس طرح اچھے حکمران فوت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی کسی بھی چیز کا اندیشہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خزانوں کا مالک ہے، اور کسی کے سخی ہونے کی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے علامت کہ اس کے پاس سوالی خالی نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مانگنے والے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی اٹھائے۔ ان تمام احادیث میں ایک تو ایمان کی شرط ہے
کہ یہ مومن کی دعاؤں کے بارے میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا اور اسی طرح قطع تعلق اور حرام کاموں کا وہ یعنی یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوں، ایسے افعال اس کے نہ ہوں، اس کی خوراک حرام نہ ہو، وہ کوئی کاروبار حرام طریقے سے نہ کرتا ہو، یہ ساری شرائط یہاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یہاں ایک اور بھی چیز ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی دلیل ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا ایسے بھی کر سکتا ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مد یدیہ فی الدعاء لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے، اٹھاتے تھے دعا کے لیے، تو وہ ان کو نہیں لوٹاتے تھے، یعنی چھوڑ نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ اخرجہ ترمذی، سے ترمذی نے روایت کیا ہے، وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِنْهَا حدیث ابن عباس، اور ان کے لیے اس حدیث کے شواہد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو ابو داود کتاب میں موجود ہے وغیرہ ذالک۔ وَمَجْمُعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حدیث حسن، یعنی اصل میں اس حدیث کی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اس کی سند کو اتنی قوی نہیں ہے، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے شواہد بھی موجود ہیں، اور مجموعی طور پر بات یہ ہے کہ یہ تمام شواہد اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا چاہیے۔ یہ یعنی ایک نسبت کی گئی ہے اس چیز کی طرف کہ جب ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں تو گویا ہمارے ہاتھ اللہ کی رحمت سے لبریز ہو چکے ہیں، یعنی یہ ایک اپنا ایک تصور قائم کرنے کی بات ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اللہ کی رحمت سے لبریز ہیں، تو پھر اس رحمت کو اپنے چہرے پر مل لو، کیونکہ چہرہ انسان کے جسم کا سب سے زیادہ معزز عضو ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو خالی نہ سمجھو بلکہ رحمت سے بھرے ہوئے سمجھ کر اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر مل لو۔ تو ان تمام احادیث میں ہمیں دعا کی فضیلت اور دعا کا کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس چیز کو ذکر کریں گے کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس چیز کا ذکر بھی ہو جائے تو بہتر ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ مومن ہو، مخلص ہو، حلال کھانے والا ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو، اور اگر وہ کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہے تو اس کی توبہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے جتنی بھی وہ کر سکے، اس کی بڑائی، کبریائی، وحدانیت، سب کچھ اپنی زبان میں، عربی میں، قرآن کی کسی آیت سے، جیسے بھی ممکن ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد وہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام اچھی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔